हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इविल लव। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब। सानिया की आंख खुली तो नज़र सामने घड़ी की तरफ उठी तो रात हो रही थी। वो बेड से उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई तो सामने ही सब बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। तो वो जल्दी से आकर अपनी जगह पर बैठी और अपने लिए खाना निकालने लगी। सानिया, तुम ठीक हो ना? महविश बेगम ने सानिया की तरफ पूछा, क्योंकि सानिया की आंखें बता रही थी कि वो रो रही है। मैं आई थी बेटा तुम्हारे कमरे में, मगर तुम सुकून से सो रही थी इसलिए तंग नहीं किया। वो इसकी तरफ देखकर मोहब्बत से बोली। जी मामा, मैं ठीक हूँ, बस बाबा की तबीयत को लेकर रूही से बात कर रही थी। उसने महविश बेगम को बताया तो वो हाँ में सर हिला गई। बाबा, आपको किस बात की टेंशन है और क्यों है? वो खाने के दौरान रुक कर अपने बाबा से पूछने लगी तो सबने हैरानगी से सानिया को देखा जिसकी आंखें नम थी। किसी बात की नहीं बेटा, बस सोचता हूँ ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने जीते जी अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत कर दूँ। बस मेरी गुड़िया हाँ कर दे और अपने बाबा को ये फर्ज अदा करने का मौका दे। सानिया के बाबा ने बहुत ठहरे लहजे में मोहब्बत समाये कहा तो सानिया नजर झुका गई कि वो क्या जवाब दे। ठीक है बाबा, जो आपको ठीक लगे, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। सानिया अपने पापा की बात का मान रखते हुए नजर झुकाकर बोली और खाना खाने लगी। थैंक यू मेरी गुड़िया, मेरा मान रखने के लिए। वो मोहब्बत से अपनी बेटी को देखते हुए बोले और साथ ही अपनी जगह से उठकर कमरे में चले गए। सानिया ताहा ने उसकी तरफ देखकर उसे पुकारा। जी भाई। वो सवालिया नजर से ताहा को देखने लगी। जो तुमने अभी कुछ देर पहले कहा, क्या वो सच था? ताहा लहजे में शरारत समोए बोला। जी बिल्कुल सच है। अपनी वजह से बाबा को तो बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली, वो संजीदगी से कहती अपनी जगह से उठी तो ताहा की शरारत फौरन से उड़नछू हो गई थी उसके बुझे चेहरे को देखकर। मैं तो मजाक कर रहा था सानिया, तो नाराज तो मत हो। वो जल्दी से बोला। जानती हूँ भाई, मैं भी मजाक ही कर रही थी। सानिया भी मुस्कुरा कर बोली और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि आज वो वाकई परेशान थी कि ना जाने अब क्या होगा। फिर अपनी सोचों को झटक कर अपने कल होने वाले टेस्ट की तैयारी करने लगी जो इससे रूही ने बताया था। वो दोनों इस वक्त इस जगह पर मौजूद गाड़ी में बैठे इधर उधर नजर घुमा रहे थे कि इन दोनों की नज़र एक कैमरे पर पड़ी तो शाविर ने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और कैमरे को हैक करने लगा। जब उन्हें आसपास और भी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंके, क्योंकि इन गाड़ियों में मौजूद लोग गाड़ियों से बाहर निकलकर आसपास की जगह पर कुछ ढूंढ रहे थे। ये लोग कौन हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि इस रास्ते पर तो कोई ज़्यादा आता ही नहीं है? शाहवीर ने अपने साथ बैठे उमर को देखकर हैरानगी से सवाल किया। पता नहीं, लेकिन ये ढूंढ क्या रहे हैं? उमर के दिलो दिमाग में भी लाखों सवाल आ रहे थे। उमर, गाड़ी को बिल्कुल अंधेरे में जहाँ किसी की नज़र न पड़े वहाँ खड़ी करो, जल्दी। शाहवीर ने खतरे को महसूस करते हुए उमर को देखकर कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो लोग यहाँ से ना हटे तो वो दोनों भी पकड़े जा सकते थे, जो कि इनके हक में बहुत बुरा था। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? उमर उसी तरफ देखकर पूछने लगा जो लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। बस कुछ देर और फिर सब हो जाएगा। शाविर ने जल्दी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने के साथ उमर को देखे बगैर ही जवाब दिया तो उमर सर हाँ में हिला गया। डन हो गया। शाविर की चहकती आवाज़ उमर के कानों में पड़ी तो उसने अपनी नज़र सामने रोड पर से हटाकर उसकी तरफ देखा। क्या हो गया? उमर ने सवालिया अंदाज में पूछा। यार काम हो गया और क्या होना था? शाविर ने एक नज़र उमर को देखकर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब चलें यहाँ से। उमर ने बाहर की तरफ देखकर कहा। नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो ये कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा तो उमर ने फौरन ही इसका बाजू पकड़कर उसे बाहर जाने से रोका। क्या हो गया है शाविर? पता नहीं ये लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? तुम ऐसे वहाँ जाकर कुछ कर दोगे? प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे बॉस हमें कोई सख्त सज़ा दें। उमर लहजे में रिक्वेस्ट लिए उसे देखकर बोला। ठीक है, नहीं जा रहा। शाविर उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाता बोला और तभी कुछ गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से उनके पास से गुजरी तो दोनों ने उनके पास से गुजरते ही अपनी गाड़ियों को वहां से आगे बढ़ा दिया।
कहीं किसी ने हमें देख न लिया हो वरना बहुत बुरा होगा। वो घबरा कर बोला था, क्योंकि इतना तो वो जान गए थे कि जो गाड़ियां अभी इनके पास से गुजरी है वो कोई आम नहीं थी। अब कहाँ चले? वो हल्की सी आवाज में मिनमिनाया, क्योंकि उसे शदीद नहीं आ रही थी। एक आखिरी काम कर लें, फिर तुम्हारे फ्लैट में चलते हैं। उमर ने जूस की बोतल डिश बोर्ड से उठाकर शावरी की तरफ बढ़ाते हुए नरम लहजे में कहा। ठीक है, इसने कहते साथ ही जूस की बोतल इसके हाथ से ली और जूस पीने में मसरूफ हो गया। इसने गाड़ी को एक झटके से पार्किंग एरिया में रोका और फिर डिश बोर्ड पर पड़ी, अपनी गन उठाकर वेस्ट में रखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला। फिर एक भरपूर निगाह एतराफ में घुमाई और अपने कदम आगे की जानिब बढ़ा दिए। वो एक शानदार क्लब में जैसे ही इंटर हुआ तो सामने ही उसे अली दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ आया था। क्लब में मौजूद हर जी रूह को फरामोश किए इसने अपने कदम अली की जानिब बढ़ाया था। अली, जो इसके इंतजार में बैठा था, इसे आता देखकर जल्दी से उठा। तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए? अली ने उसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहा। सॉरी यार, बस एक ज़रूरी काम याद आ गया था, आर्यन ने उसे देखकर कहा और उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता इससे बगलगीर हुआ और इसके सामने काउच पर बैठ गया। अच्छा बोलो, अब क्यों बुलाया है? उसने संजीदगी से कहा। यार बस भी कर, अब और कितने दिन तक ऐसे ही सड़ा रहने का इरादा है? अली ने इसके शादी न करने पर चोट करते हुए कहा, क्योंकि वो इसके लहजे से तंग आ चुका था और इसका मानना था कि अगर वो शादी कर ले तो वो अपना लहजा ठीक कर लेगा। क्या फायदा तुम्हारे सड़े हुए ना होने का, जो तुम फिर भी यहाँ मौजूद हो? आर्यन ने भी तंजिया जवाब दिया। इसका मतलब है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे इस वक्त मिलने आया हूँ और तुम हो के मुझे इसमें भी बातें सुना रहे हो। अली को बुरा लगा था इसके यूं कहने पर, इसलिए उदासी से बोला। अच्छा छोड़ो और जल्दी से ऑर्डर करो, वो अली की तरफ देखकर बोला। कि तभी एक शॉर्ट ड्रेस जो के घुटनों से ऊपर तक आ रहा था, जेबे तन किए लड़की ने आकर आर्यन के गले में अपनी बाहें डाली तो वो लाल अंगार आंखों से उसे देखने लगा, जबकि दिमाग में शरारे फूट रहे थे। हे हैंडसम, यू लुक सुपर हॉट, वो इसके गले में अपनी बाहें डाले इसके करीब होते हुए बोली। कम स्पेंड सम टाइम ब्यूटीफुल टुगेदर। वो अपना चेहरा इसके करीब करते इसके लबों पर झुकती बोली। जब अगले ही लम्हे आर्यन ने अपने वेस्ट में रखी गन को निकालकर और आहिस्तगी से इसके पेट पर रख दी। सीरियसली गर्ल, बट आई डोंट इंटरेस्टेड इन यू। वो गन पर दबाव बढ़ाते हुए बोला, जिसकी वजह से सामने खड़ी लड़की ने फौरन ही अपने हाथ को पीछे किए। ओके, एस यू विश, वो खौफजदा से देखकर कहती जल्दी से वहां से दुम दबाकर निकली थी। उस लड़की को जाता देखकर आर्यन ने गन वापस वेस्ट में रखी और अली की तरफ देखा, जो कि इसे ही देख रहा था। क्या हुआ, यूं क्यों देख रहे हो? वो इसकी नजरों में बेयकीनी देखकर बोला। कुछ नहीं, लेकिन मुझे वाकई यकीन नहीं था कि तुम इस लड़की के साथ ये करने वाले हो। वो तो बस तुम्हें, अली अभी बोल ही रहा था जब आर्यन ने इसकी बात काटी। वो तो बस मेरा दिमाग खराब करने आई थी, आर्यन गुस्से से बोला, क्योंकि इसे कहाँ लड़कियों से चिपकना पसंद था। कि वेटर ने आते सॉफ्ट ड्रिंक के गिलास वहां टेबल पर रखे तो अली ने वेटर के जाते ऑर्डर की हुई सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगा और दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। जब अचानक अली के फ़ोन की आवाज़ गूंजी तो अली ने फ़ोन जेब से निकालकर कान से लगाया। हेलो, आप कहाँ हैं और कब आएंगे? दूसरी तरफ से राबिया अली की बीवी की आवाज़ गूंजी तो इसने फौरन ही फ़ोन आंखों के सामने किया, जहां राबी लिखा जगमगा रहा था। बस अभी आया, थोड़ी देर तक, ओके? अली ने यह कहकर कॉल कट कर दी और आर्यन की जानिब देखने लगा, जो आंखें मूंदे बैठा था। यार मैं घर जा रहा हूँ, फिर जल्द ही मिलेंगे, वो अपनी जगह से उठता हुआ बोला तो आर्यन ने उसकी तरफ देखा। चलो फिर मिलते हैं। वो भी उठकर इसके हम कदम हुआ और दोनों क्लब से बाहर निकलकर अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते ही दोनों अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए थे। ठीक कुछ देर बाद वो अपने घर के सामने गाड़ी रोकते जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, कोई वजूद फौरन से इसके साथ चिपका, जिसे वो इसके ही इंतजार में था कि कब वो आएगा और वो इसे अपनी बाहों में ले ले। अली ने एक नज़र अपने साथ चिपकी राबिया की तरफ देखा, फिर नरमी से उसे खुद से अलग किया। क्या हुआ, वो इसका चेहरा देखता हुआ बोला। वो मुझे डर लग रहा है अकेले, वो सर झुकाकर बोली। अच्छा आओ, वो इसे कमर में हाथ डाले बेडरूम की जानिब ले जाते हुए बोला। आप कहाँ थे? वो कमरे में आते हुए बोली।
وہ میں آج آریان سے ملنے گیا تھا۔ وہ ڈریسر کے سامنے کھڑا گھڑی اتارتا ہوا بتانے لگا۔ کیسے ہیں آریان بھائی اور گھر کب آئیں گے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی خوشی سے بولی۔ ایک دو دن میں چکر لگانے کا کہہ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ وہ وارڈروب سے کپڑے لیتا بولا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ابھی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ تو علی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بس کرو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اسے اپنی باہوں کے حالے میں لیتا ہوا بولا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ آریان نے سچ میں آنے کا کہا ہے یا علی صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی مگر تب تک وہ اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ علی نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر دے کر خود بھی اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند کی نظر ہو چکی تھی۔ لیکن علی سویا نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹی اپنی بیوی پر ڈالی جو سکون سے سو رہی تھی، پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ گھر پہنچا تو گاڑی کو پورچ میں پارک کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا اور ایک نظر پورے ویلے میں گھمائی مگر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ نوکر بھی سرونٹ ہاؤس چلے گئے تھے تو وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر فریش ہوا اور لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ کر کچھ کام کرنے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ نیند تو اس کی آنکھوں سے پچھلے کچھ دنوں سے بالکل دور ہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلتی جا رہی تھی اور صبح کا سورج سب کو اپنے نکلنے کی نوید سنا رہا تھا اور پھر آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکمگانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی بری طرح نیند سے بیدار ہوئی اور نظر گھما کر بائیں جانب ڈالی جہاں سے ونڈو کھلی ہونے کی وجہ سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ پھر آرام سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں تو ونڈو لاک کر کے سوتی ہوں، وہ سوچنے لگی، مگر جب رات کا واقعہ یاد آیا تو اپنی جگہ پر سے اٹھتی اور لائٹ آن کر کے ونڈو کو لاک کیا اور مرر میں خود کو دیکھنے لگی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ کل سے بار بار اس واقعے کو سوچنے کی وجہ سے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ پھر خود پر قابو پاتے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نیچے ڈائننگ پر آ گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، جبکہ فروہ بیگم اور عفان صاحب حیران کی نظر سے دیکھا، کیونکہ وہ صبح کے وقت بہت چہکتی تھی مگر آج وہ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ روحی کیا ہوا، ٹھیک ہو آپ؟ فروہ بیگم نے اسے بے دلی سے ناشتہ کرتے دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ سر کو نفی میں ہلا گئی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، میں ٹھیک ہوں، بس آج ایک ٹیسٹ ہے تو اس لیے پریشان ہوں، روحی ان کی طرف دیکھ کر کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور خدا حافظ کہہ کر باہر کی جانب چل دی۔ جب عفان صاحب بھی اب بھی آفس جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب چل گئے۔ روحی آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں، ابھی تک گاڑی کہاں پر ہے؟ انہوں نے باہر آتے ہی روحی کو کھڑے دیکھ کر پوچھا، پھر نظر ادھر ادھر پورچ میں گھمانے لگے، لیکن انہیں گاڑی تو دکھ گئی مگر ڈرائیور نہیں تھا۔ روحی آپ کے ڈرائیور کہاں ہیں؟ عفان صاحب نے روحی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، شاید انہیں کوئی کام ہو اس لیے نہیں آئے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر چلے گئے ہوں، روحی خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اب لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے ڈرائیور کو بھی مار دیا ہوگا۔ چلیں پھر میں آپ کو آج یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں بھی آفس کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور روحی کو بھی بیٹھنے کا کہنے لگے تو روحی بھی فرنٹ سیٹ پر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئی تو انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے روحی کے یونیورسٹی کے راستے پر ڈال دی۔ وہ ابھی سو رہا تھا کہ فون کی بیل نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، گڈ مارننگ سر۔ دوسری طرف سے آریان کے سیکریٹری کی آواز گونجی۔ بولو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر، میں نے آج آپ کی میٹنگ ملک شہزاد کے ساتھ فکس کر دی ہے۔ گڈ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ یہ کہتا بیڈ سے اٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کاؤچ پر بیٹھ کر کوئی ریکارڈنگ چیک کرنے لگا۔ جب ریکارڈنگ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، وہ خود سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، خود کو مرر میں دیکھتا، بال بنا کر ڈریسر پر پڑی اپنی گھڑی اٹھا کر پہننے لگا، پھر موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھا کے نیچے آ گیا، جہاں سب
हस्ब मामूल डाइनिंग पर नाश्ता तैयार था तो वो कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा, लेकिन दिमाग में शरारे फूट रहे थे, जबकि आसपास खड़े मुलाजिम भी इसकी आंखों में ये सुर्खी देखकर कपकपाए, जो कि ऐसा लगता था कि अभी खून बह निकले। वो नाश्ता करके अपनी जगह से उठा और बाहर की जानिब चल दिया। इसे बाहर देखकर गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो भी गाड़ी में बैठ गया, तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाल दी। अभी वो आधे रास्ते में थे जब आर्यन ने बाहर की जानिब नजर की तो पलटना ही भूल गया। वो वहीं थी जिसे एक नज़र देखकर वो बार बार देखने का ख्वाहिशमंद था। वो भी इसके मासूम चेहरे को देखकर अपनी सोच को झटककर आंखें मूंदकर सीट की पश्च से सर टिका गया। वो सारे रास्ते खामोश बैठी, बस यही सोच रही कि इसका ड्राइवर ठीक है या मर गया। अभी भी वो सोचों में गुम थी जब अफान साहब की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। रूही यूनी आ गई गुड़िया, वो मोहब्बत से इसे देखकर बोले, तो वो अपनी सोचों से बाहर आती उन्हें देखने लगी। क्या हुआ, आप उदास हैं? वो इसके सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं बाबा, मैं बस ऐसी ही। वो उन्हें देखकर बोली, अच्छा बाबा, आप मुझे लेने आ जाइएगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे लेट हुआ तो आप परेशान मत होइएगा। वो मुस्कुराकर बोले, तो वो गाड़ी से उतरकर अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ चली गई। इसके जाते ही अफान साहब ने भी गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ी। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही इधर उधर नज़र घुमाकर सानिया को ढूंढ रही थी कि सानिया ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो डर कर उछली जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसे इस तरह से डरते देखकर सानिया फौरन इसके करीब हुई। क्या हुआ रूही, मैं हूँ यार, ऐसा क्यों डर रही हो? वो इसकी आंखों में मौजूद खौफ देखकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने अचानक डरा दिया। वो अपने डर पर काबू पाते हुए बोली, चलो क्लास में चलते हैं। रूही ने ये कहते ही अपने कदम क्लास की जानिब बढ़ा दिए तो सानिया भी इसके साथ हुई। मालिक डाइनिंग पर बैठा नाश्ता कर रहा था जब इसका खास आदमी इसके पास आया। बॉस, मैंने कल उस जगह का चप्पा चप्पा छान लिया मगर कुछ नहीं मिला। इद्रीस मलिक के सामने नजर झुकाए बोला, तुम लोगों से कभी कुछ हुआ भी है जो अब होगा? मलिक ने इसे देखकर गुस्से से कहते डाइनिंग टेबल से उठकर अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और इद्रीस को भी अपने पीछे आने का कहा, तो वो भी अपने मालिक की जी हुजूरी करता इसके पीछे स्टडी में दाखिल हुआ। तो कब पता चलेगा इस लड़की का, क्योंकि इस लड़की के ज़रिए ही हम उस इंसान एविल तक पहुंच सकते हैं। मलिक एक फ़ाइल तलाश करता बोला, जी बॉस, मैंने ये काम अपने एक ख़ास आदमी के सुपुर्द किया है, वो जल्द ही पता लगा लेगा। वो पुरजोश होकर बोला, ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। मलिक ये बोलकर फ़ाइल खोलकर देखने लगा। बॉस, आज आप कहीं काम से जा रहे हैं क्या? वो इसे तैयार देखकर सवालिया पूछता है। आज मेरी एक ऐसे बिजनेसमैन से मीटिंग है जिसने कम वक्त में बिजनेस में अपना पेट जमाया है। अगर इसके साथ बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मैं आराम से अपना कारोबार भी बढ़ा सकता हूँ और इसके पीछे अपने दूसरे काम भी कर सकता हूँ। मलिक शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला और अपने कदम बाहर की जाना बढ़ा दिए। फिर स्टडी से बाहर निकलकर घर से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा, जबकि इद्रीस भी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। बॉस, मैंने आबिद और इफ्तिखार को भी बुलाया है आपके कहने पर। वो मलिक की तरफ मुड़कर इसे बताने लगा। ठीक है, वो ये कहता वापस से फाइल में गुम हो गया। वो क्लास खत्म होने पर क्लास से बाहर आई तो सानिया भी इसके साथ ही बाहर आ गई। क्या हुआ है रूही, तुम आज क्लास में भी गुमसुम थी? वो इसके साथ चलती कॉरिडोर से गुजरती हुई बोल रही थी। नहीं सानिया, कुछ नहीं। वो कॉरिडोर से होकर अब ग्राउंड में रखे एक बेंच पर बैठी बोली। जब इसे ऐसा लगा कि कोई इसे देख रहे, मगर जब इतराफ में नज़र घुमाई तो इसे कोई भी नज़र नहीं आया जो इसे देख रहा हो। वो सुबह से ही महसूस कर रही थी कि कोई इस पर नज़र रखे हुए है, मगर जब वो इधर उधर देखती है तो कुछ ना होता। सानिया ने इसे इतराफ में नज़र घुमाते देखा तो इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, लेकिन कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो देखा जाए। लेकिन फिर रूही को देखने लगी जो इससे खौफजदा सी लगी। अब सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं अंकल आंटी को बोलूँगी। वो ये बोली तो रूही की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। सानिया, कल जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने किसी का मर्डर होते हुए देखा और जिन लोगों ने किया था उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो मुझे और उसे जान से मार देंगे। वो रोते हुए सानिया को बता रही थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि उसने आज कितनी बड़ी गलती कर दी। रूही, रोना बंद करो, तुमने अपने बाबा मामा को बताया? वो इसके आंसू साफ करती बोली, नहीं, मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तक कुछ नहीं बताया। वो इसकी तरफ देखती हुई बोली, ठीक है, ये पानी पियो। और
اٹھو کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ وہ اسے پانی کی بوتل پکڑاتی فکر مندی سے بولی تو روحی نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر پانی پیا اور پانی پی کر بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اب میری بات غور سے سنو روحی، تم آج ہی جا کر انکل آنٹی کو اس سب کے بارے میں بتاؤ، سچ سچ، اور فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، وہ جو بھی ہے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کلاس کی جانب جانے لگی، جبکہ ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، جب اس کا سیکریٹری ہاتھ میں کوئی فائل پکڑ کر اندر داخل ہوا تو وہ جو فائل کھول کر اسے چیک کر رہا تھا، فائل بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، یہ وہ فائل ہے جو آپ نے کہی تھی۔ اس کا سیکریٹری فائل اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اوکے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کے اوکے کہنے پر سمجھ گیا کہ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں، تو وہ چپ کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تو اریان نے وہ فائل کھولی اور اس میں موجود انفارمیشن کا مطالعہ کرنے لگا، جب اچانک ہی فائل میں موجود ایک تصویر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ فائل بند کرتا اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا، جہاں اسے ایک ویڈیو سینڈ ہوئی تھی۔ جب ویڈیو کو دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور انٹرکام پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ لڑکی کی آواز گونجی۔ اوکے، وہ یہ کہتا انٹرکام واپس رکھتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی سیٹ سے کوٹ اٹھا کر پہنتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عمر، جو کہ ایول کے کہنے پر اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، آج وہ یہاں بھی بڑی صفائی سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس سے ایک پل کی بھی نظر نہیں ہٹا رہا تھا، جبکہ وہ یہاں موجود ان لوگوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا جو یہاں چھپ کر اپنے کالے کام سر انجام دے رہے تھے۔ ابھی وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو اس نے اپنے قدم بڑھا دیے۔ جب آواز صاف سنائی دینے لگی، وہ اس ڈپارٹ کی سب سے آخری کلاس تھی، جہاں اندر دو شخص کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آج کی میٹنگ ملک اور اس کے پارٹنرز کے لیے کافی اچھی رہی تھی۔ وہ کافی متاثر تھے۔ وہ سنجیدہ سا انسان انہیں اپنے ساتھ کام کرنے اور اپنے بزنس کو بڑھانے کا موقع دے رہا تھا، اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کیا تھا۔ میٹنگ کے بعد تینوں اپنے راستے روانہ ہوئے تو ملک نے انہیں کل ملنے کا کہا، جسے سن کر افتخار اور عابد نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تو ملک بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہوا، جب اچانک ہی ادریس کے فون پر کال آنے لگی تو وہ کال یس کرتا فون کان سے لگا کر دوسری طرف کی بات غور سے سننے لگا۔ وہ فون بند کرتا ایک نظر ملک کو دیکھنے لگا، جو ابھی فائل میں کچھ دیکھ رہا تھا، تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچا کہ جو بات اسے پتہ چلی ہے وہ یہ بات گھر جا کر اپنے مالک کو تفصیل سے بتا دے گا۔ کیا اس انجیکشن سے وہ لڑکیاں بے ہوش ہو جائیں گی؟ اس کلاس میں موجود دو لوگ آپس میں کچھ انجیکشنز اور پاؤڈر والے پیکٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے، جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھ کر سوال کیا، ہاں، یہ بہت زیادہ نشہ آور ہے، یہ ان کمزور سی لڑکیوں پر آرام سے اثر کرے گا۔ وہ شخص اپنے ساتھی کے سوال کا جواب دیتے بولا، بس جیسی ہی چھٹی ہوگی، ہم آرام سے 4-5 لڑکیوں کے منہ پر یہ کلوروفارم والے رومال رکھیں، پہلے انہیں بے ہوش کریں گے، پھر انہیں گاڑی میں ڈال کر آرام سے یہ انجیکشن انہیں لگا کر انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے دوسرے کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے آگے کا پلان سمجھایا اور دونوں اپنے کام میں مگن ہو گئے، جبکہ باہر کھڑا عمر سخت پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ان کے ایک ایک لفظ کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر فون پر کسی کو کال ملانے لگا، لیکن دوسری طرف شاید فون اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ پھر وہ فون لے کر سوچنے لگا کہ کیا کریں، کہ اتنی دیر میں اس کا فون بجا تو وہ فوراً ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو باس، یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ عمر جلدی سے اسے ساری بات بتاتا پریشانی سے بولا، میں دیکھ لوں گا، تم فی الحال جو کام کہا ہے وہ کرو۔ ایول سٹ لہجے میں کہتا فون رکھ چکا تھا، تو عمر بھی ریلیکس ہو کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا، کیونکہ اتنا تو اسے یقین تھا کہ ایول اب سب کچھ سنبھال لے گا، اس لیے وہ بھی آس پاس موجود ہر ایک پر نظر رکھنے لگا۔ روحی اور ثانیہ کی کلاس ختم ہوئی تو دونوں ایک ساتھ ہی یونیورسٹی سے باہر جانے لگے، جب ایک لڑکی ان کے پاس آئی، آپ دونوں میں سے ثانیہ کون ہے؟ اسے ٹیچر بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی اور روحی اور ثانیہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یار روحی، تم ذرا آگے چلو، میں ٹیچر کی بات سن کر آتی ہوں۔ ثانیہ اسے یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔
اور روہی جو کچھ کہنے والی تھی اسے جاتے دیکھ کر خود آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کا دھیان کہیں اور تھا، جس کی وجہ سے وہ چپ چاپ بس چلتی جا رہی تھی بنا سوچے سمجھے کہ وہ کہاں ہے۔ جب اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی تو اس نے مڑ کر ایک نظر اطراف میں گھمائی تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکی تھی جہاں اس وقت صرف اس کے علاوہ کوئی ذیلی روم موجود نہیں تھی۔ لیکن وہ آواز کہاں سے آئی وہ یہ سوچ کر آگے بڑھی، لیکن خوف سے اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ کچھ دیر پہلے عمر، جو کہ ایول کے کہنے پر روحی پر نظر رکھے ہوئے تھا، اپنے فون پر آنے والے میسج کی طرف متوجہ ہو جو کہ باس یعنی ایول کی طرف سے وصول ہوا تھا۔ یہاں اوپر دھیان رکھنا کہ کوئی بھی اس طرف نہ آئے۔ ایول کا یہ میسج پڑھ کر عمر نے اچانک ہی اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ ایول بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی ڈارک بلو ہوڈ میں ملبوس تھا، عمر کو آنکھوں سے وارن کر رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ عمر اس کا اشارہ سمجھ کر جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگا تو ایول بھی وہاں سے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ چھپ کر وہاں اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب وہ دبے پاؤں اس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتا، ایک ایک کلاس روم کا دروازہ کھول کر دیکھتا، آخری روم کی طرف آ کر اور آس پاس دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے جو اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ آ گیا تو؟ کہاں رہ گیا تھا؟ وہ شخص جو ابھی بھی ان سرنج میں کوئی انجیکشن فل کر رہا تھا دروازے کی آواز سن کر بولا، کیونکہ اس کے مطابق تو اس کا دوسرا ساتھی جو اسے ابھی آنے کا کہہ کر باہر گیا تھا وہ آیا تھا، لیکن وہ اس سے انجان کہ آنے والا کون ہے، اس لیے وہ بے دہانی میں بنا مڑے ہی بول گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ مڑا تو کسی غیر شخص کو جو کہ ڈارک بلو رنگ کی ہوڈ میں موجود تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرایا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص ایول کو دیکھ کر غصے سے بولا، مگر ایول سکون سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ میں کون ہوں اس کی فکر مت کرو، بس ابھی جو بات پوچھوں گا اس کا سیدھا سیدھا جواب دو ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ پاس رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھتا بہت ہی اطمینان سے بولا، جبکہ چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں تھے۔ جب اس شخص نے اگلے ہی لمحے ایک انجیکشن پکڑ کر ایول کو لگانا چاہا تو ایول نے اپنی ٹانگ گھما کر اس شخص کو ماری، جس سے وہ شخص ایک جھٹکے سے زمین پر گرا تھا، جبکہ انجیکشن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ لیکن ایول اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کے سر پر جا پہنچا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی ایول کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ بھی اٹھا اور گن نکال کر ایول پر وار کرنا چاہا تو ایول نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر زور سے ہڈی پر دباؤ ڈالا، جس سے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی گن نیچے گری۔ اس سے پہلے ہی ایول نے دوسرے ہاتھ سے گن کو نیچے گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا، پھر ایول نے گن پکڑ کر اس شخص کا ہاتھ چھوڑا اور گن گھما کر اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور درد سے کہرانے لگا۔ بتا کس کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے؟ وہ اس شخص کا گلا دبوچ کر غصے سے ڈھاڑتا اس سے پوچھ رہا تھا، جس سے وہ شخص ڈر کے مارے کپ کپانے لگے، کیونکہ لمحہ بہ لمحہ ایول کی گرفت اس کے گلے پر سخت ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس شخص کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص بامشکل ایول کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتا بولا۔ جب اگلے ہی لمحے ایول نے بلیڈ نکال کر اس کی گردن پر کٹ لگایا تو وہ شخص خوف سے چیخنے لگا۔ بتاتا ہوں، وہ شخص یہ بولا تو ایول نے بھی اپنے ہاتھ کی گرفت کو ہلکا کیا، مگر چھوڑا ابھی بھی نہیں تھا۔ جلدی بولو، ایول غصے سے بولا۔ کبر۔ وہ شخص ابھی بول ہی رہا تھا، روحی جو ان آوازوں کو غور سے سن کر آگے بڑھ جا رہی تھی، اس ڈپارٹمنٹ کی آخری کلاس کے پاس آ کر اس کے بڑھتے قدم کو بریک لگی اور وہ وہیں کھڑی ہو کر ان آوازوں کو سننے لگی۔ جب اسے لگا کہ شاید کوئی درد سے کرا رہا ہے اور وہ یہ سوچتی بنا ایک لمحے ضائع کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ وہی شخص تھا جس سے بچنے کے لیے وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، مگر ایک بار پھر سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رہے سہے اوزان ختم ہو گئے تھے۔ ایول جو کہ اس شخص کی بات کو غور سے سن رہا تھا تاکہ ان سب کے پیچھے کون ہے پتہ لگا سکے، مگر دروازے کے اچانک کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو
تو اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ بری طرح سے گھما تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اگلے ہی لمحے فضا میں ٹھا کی آواز ساتھ ایک نسوانی چیخ بھی گونجی تھی جو کہ روحی کی تھی، جبکہ ایول کی گرفت میں موجود وہ شخص مردہ حال میں زمین پر گرا تھا۔ روحی جو وہاں کھڑی اس انسان کو خود کو دیکھتے پا کر بھاگنے کا سوچ رہی تھی، یہ سب دیکھنے کے بعد بری طرح سے کپکپانے لگی، اور جب اس نے ایول کو اس شخص کو دیکھتے پایا تو اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کلاس سے باہر کی طرف بڑھی۔ ایول جو کہ اس اچانک ہوئی ابتدا پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، روحی کو باہر جاتا دیکھا تو اب ایک ہی جست لگا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور روحی جو وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی، جبکہ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ایول جس کا کام روحی کے اچانک آ جانے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اسے پیچھے ہوتا دیکھ کر وہ اسے شعلہ باز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب اچانک نظر اس کی پچھلی طرف بنی ونڈو پر پڑی تو وہاں سے کوئی شخص گزرتا نظر آیا تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، تو اس نے اپنے قدم روحی کی طرف بڑھا دیے جو کہ ساکت سی کھڑی اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی، مگر اس کے پیچھے ہونے کی دیر تھی کہ ایول نے اپنا ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کا نشانہ لگاتے اس سے اس کی جگہ سے ہلنے سے منع کیا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئی، کیونکہ ایک بار پھر ڈر کی وجہ سے وہ بہت بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس لیے اپنے ڈر پر قابو پاتے اس نے پیچھے ہونا چاہا، مگر ایول بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر دوسری کلاس میں لے گیا تاکہ وہ شخص کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ اسے دوسری کلاس میں لایا اور دیوار کے ساتھ پن کر دیا، جبکہ وہ ڈر اور حیرانی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسے یہاں اندھیرے میں اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن ایول نے اسے دیوار سے لگا کر اپنے ویسٹ میں رکھی گن نکالی اور اس کے دماغ پر رکھی تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں وہ ایول کے بازو سے ہونٹ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ مجھ سے ڈر رہی ہے اور مجھ سے ہی پناہ چاہتی ہے۔ وہ اس کی اس حرکت پر پہلے تو اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہاتھ کی گرفت کی طرف جو کہ بہت مضبوط تھی، جبکہ وہ اس کی وجود کی کپکپاہٹ کو بھی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر عمر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کو کان سے لگایا۔ عمر جو کہ وہاں پر کسی چہل پہل کے ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سائڈ پر ہو گیا تھا، جبکہ وہ دوسرا شخص یہی موقع غنیمت جان کر اپنے ساتھی کے پاس گیا تھا، لیکن عمر اس سب سے نا واقف تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب عمر واپس اپنی مطلوبہ جگہ پر جانے لگا، جب اس کے فون پر بوس کلنگ جگمگانے لگا تو وہ جلدی سے کال جسٹ کرتا فون کان سے لگایا گیا۔ ابھی یہاں سے ایک آدمی نکلا ہے، پکڑو اسے۔ دوسری طرف سے ایول حکم صادر کرتا فون بند کر چکا تھا، تو عمر نے بھی جلدی سے فون کو جیب میں رکھا اور جس طرف ایول تھا اس طرف کی ہر جگہ کو دیکھنے لگا۔ جب اسے ایک شخص نظر آیا تو عمر نے اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھا دیے، مگر وہ شخص فون نکال کر کسی کو کال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے عمر کو اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی رکنا پڑا۔ وہ میں نے تمہیں ایک تصویر سینڈ کی ہے، وہ دیکھو۔ وہ شخص فون پر کسی کو سینڈ کی گئی تصویریں دیکھنے کا کہتا فون بند کر کے آگے بڑھ ہی رہا تھا، جب کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت مڑا تو اپنے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ عمر جو موقع کی تلاش میں تھا اس شخص کو یہاں سے باہر لے جائے اس سے پلٹ دے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کا نشانہ لگایا، جبکہ وہ اس شخص کی فون پر کی جانے والی بات کو سن نہیں سکا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص یہ بولا تو عمر نے بنا ٹائم ضائع کیے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیتا فوراً ہی ٹریگر دبا چکا تھا، جبکہ گن میں سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے کوئی شور برپا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شخص لڑکھڑا کر زمین پر گرا کیونکہ اس کی دائیں ٹانگ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھتا درد سے کرا رہا تھا۔ لیکن عمر اس شخص کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے پاس رکھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے، اس لیے وہ اس شخص کی گردن کی مخصوص رگ سے دباتا اسے بے ہوش کر چکا تھا، جبکہ اس دوران وہ شخص لگاتار مزاحمت کر رہا تھا۔
ویر یہاں آؤ، پچھلے سائڈ کی طرف بنے ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں۔ عمر نے پچھلے سائڈ کے گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے شاویر کو کان میں لگے آلے سے مخاطب کیا۔ ہاں میں ابھی آیا، اس کی بات کے جواب میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاویر دھیان سے، یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اس لیے احتیاط برتنا۔ عمر اسے ہدایت کرتا اس شخص کو اٹھا کر وہاں سے لے کر سائڈ سے باہر کی جانب نکلنے لگا۔ شاویر جو کہ بہت ہی احتیاط سے اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، دوسری طرف سے عمر کو نکلتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ شاویر وہیں رکو، وہ یہ کہتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ تیسرا جو کوئی بھی ہے وہ عمر کے پیچھے ہے۔ تو شاویر نے بھی اس کا اشارہ سمجھ کر اس طرف سے گھوم کر عمر کے پیچھے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاویر نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو وہ جو کوئی بھی تیسرا شخص تھا وہ اس کی طرف پش کر کے کھڑا تھا۔ وہ تھوڑے آگے کو بڑھا تو وہ کوئی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں فون بھی موجود تھا اور ویڈیو بنا رہی تھی۔ شاویر آگے بڑھا اور اس لڑکی کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا، جس سے وہ لڑکی کسی موجودگی کو محسوس کر کے فوراً پلٹی، مگر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی، جبکہ ہاتھ میں موجود فون اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ ثانیہ جو کہ ٹیچر کی بات سن کر واپس آئی تو روحی کو نہ پا کر پریشانی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، مگر اسے روحی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ جب اچانک ہی اس کی نظر اس ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑی جہاں وہ اکثر فری ٹائم میں ٹہلنے چلی جاتی تھی، تو وہ بھی اسی طرف بڑھ گئی۔ جب اسے ایک شخص نظر آیا تو وہ اس طرف جانے لگی، مگر پھر ایک دم سے اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی اور جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس شخص کو دیکھنے لگی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس شخص نے وہ گن سے سامنے موجود شخص پر نشانہ لگایا اور گن چلا دی، اور ثانیہ جو کسی گڑبڑ کے احساس کے تحت اپنے فون میں ویڈیو بنا رہی تھی، خوف کے مارے کپ کپانے لگی، مگر پھر بھی ہمت کر کے وہاں سے گئی نہیں، بلکہ جہاں جہاں وہ شخص جو کہ عمر تھا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی، اور پھر اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے کی طرف کو ہوئی اور طاہا کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، لیکن کسی کی موجودگی کے احساس سے مڑی تو اپنے سامنے شاویر کو دیکھ کر بری طرح سے اچھلی اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاویر جو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ڈرا کر خاموش کروا دے گا، اپنے سامنے ثانیہ کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ شاویر اس لڑکی کو لے کر نکلو جلدی۔ دوسری طرف سے عمر نے اس شخص کو گاڑی میں ڈالتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی، کیونکہ اب اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ اب یہاں پر شور مچ جائے گا، اس لیے اپنے کان پر لگے آلے سے شاویر کو کہتا یونیورسٹی سے گاڑی زوں سے بھگا لے گیا۔ اوکے، شاویر نے عمر کو جواب دیا اور اپنے کان میں موجود آلے کو نکال کر جیب میں ڈالا۔ وہ میں نے ابھی یہاں کسی کا مرڈر ہوتے دیکھا ہے، وہ اس کے پاس ہوتی اسے بتانے لگی کہ شاید وہ اس زخمی شخص کی کچھ مدد کر سکے۔ چلو یہاں سے، وہ اسے کہتا آگے بڑھا ہی تھا جب ثانیہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اسے دیکھتی حیرانی سے پوچھنے لگی، کیونکہ نہ تو وہ یہاں پڑھتا تھا اور نہ ہی پہلے کبھی اس نے اسے یہاں دیکھا تھا، لیکن آج وہ جو اچانک یہاں کیسے پہنچ گیا، وہ بھی اب جب اس نے کسی کا مرڈر دیکھا اور وہ بھی کسی سے بات کر رہا تھا، اور یہ سب سوچتے ہی اسے سب سمجھ آ گیا۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا؟ وہ اسے دیکھ کر کپ کپاتے لہجے میں بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ جب شاویر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا، مگر ثانیہ نے بہت بری طرح سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا، جبکہ اس کی اس حرکت پر شاویر نے پہلے اپنا ہاتھ دیکھا پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ دوسری طرف سے باہر جا رہی تھی، لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بالکل قریب کھینچا، جس سے وہ اس کے کافی قریب کھڑی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ چھوڑیں، میں بھائی کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی کہ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں، وہ دانت پیس کر کہتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر اب ہلی نہ تو اپنی غلطی کی سزا تم خود بھگتو گی، پھر مجھے مت کہنا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں، وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتی بولی، جب شاویر نے اچانک ہی اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اور وہ ہونکوں کی طرح اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت محسوس کرتے ہی اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتا سرگوشی کرتے بولا، جبکہ ثانیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اس کی اس حرکت پر، مگر شاویر کو جب محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے تو اس نے آہستگی سے اس کی گردن کے مخصوص رگ دبا کر اسے بہوش کر دیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب لا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
ایون نے عمر سے بات کر کے فون جیسے ہی رکھا تو نظر اپنے پاس کھڑی لڑکی پر پڑی جو کہ اس کے ہاتھ میں موجود گن کا دباؤ اپنے سر پر محسوس کرتی آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، جبکہ اس کی ہوڈ ابھی بھی اس نے اپنے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایون نے اس کے سر سے گن ہٹا کر اپنے ویسٹ میں رکھی اور ساتھ ہی سائڈ پر بنے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی، جس سے اس کلاس روم میں بھی روشنی ہو گئی۔ روحی جو مرنے کے انتظار میں کھڑی تھی کہ نہ جانے کب وہ شخص گولی چلا دے گا، اپنے سر سے گن ہٹتی محسوس کر کے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے اتنے قریب کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جو کہ خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر دھیان اپنے ہاتھ کی طرف گیا تو شرمندہ سی ہو کر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، وہ ڈری سیمی اسے دیکھ کر کہتی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جب ایون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد دیوار پر رکھتے اس کی راہ فرار بند کر دی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کون ہیں آپ اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ اونچی آواز میں چیخ کر بولی کہ شاید کوئی اس کی آواز سن کر یہاں آ جائے وہ اسے اس انسان سے بچا لے، جبکہ خوف سے دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مجھے جاننا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بولا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا اسکارف سے باہر آئی بالوں کی لٹیں جو اس کے گال چوم رہی تھی انگلی کے پوروں سے انہیں پیچھے کیا، جس سے اس کا اسکارف جو پہلے ہی ڈھیلا ہو چکا تھا اب کھل کر کندھے پر آ کر رک گیا تھا، جس سے آج ایک بار پھر اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے ایول کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا جو بغیر اسکارف کے اسے اور پیاری اور معصوم لگی۔ لیکن روحی کا ڈر مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے یہاں سے پلیز، وہ جلدی سے بولی، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتی سر کو نفی میں ہلا کر کہنے لگی، مگر اس کی یہ بات ایول کو ذرا پسند نہیں آئی تھی، اس لیے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیلپ می پلیز ہیلپ می، وہ زور سے چیخ کر کہتی بس وہاں سے نکلنا چاہتی تھی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جب اچانک ایول نے بلیڈ نکال کر اس کی گردن پر رکھا اور خون جھلکاتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ڈر کے مارے رو پڑی تھی کیونکہ وہ جتنی بھی ہمت دکھاتی آخر تو تھی وہ ایک لڑکی ہی جو کہ اندھیرے سے بھی ڈر جاتی تھی، تو اب تو اس کے سامنے ایک انجان شخص جو کہ نہ جانے کون تھا۔ چیخو، اب چیخو، کیوں نہیں چیخ رہی؟ وہ اس کی گردن پر بلیڈ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، جس کی وجہ سے روحی کی گردن پر کٹ لگنے سے خون کی بوندیں صاف شفاف سفید دودھیا رنگ کو سرخی مائل کر گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، وہ اپنی نیلی آنکھوں میں ڈھیروں تکلیف کے آثار لیے بمشکل بولی، لیکن ایون نے ہلکا سا دباؤ پھر بڑھایا تو خون کی ایک لکیر اس کی گردن سے پھسل کر نیچے کی طرف جانے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی گالوں پر پھسل کر گردن پر آ رہے تھے۔ ایون نے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے گلے سے بلیڈ ہٹا کر اس کی گردن پر جھکا اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آف کر دی تاکہ ہوڈ چہرے سے ہٹا سکے۔ پھر ہوڈ چہرے سے ہٹاتا بنا لمحہ ضائع کیے وہ خون کی لکیر جو کہ پھسل کر اس کی گردن سے نیچے کی طرف جاتی اس سے پہلے ہی وہ وہاں اپنے لب رکھ گیا، شاید وہ اپنی دی گئی تکلیف کا مداوع اس طرح سے کر رہا تھا، جبکہ روحی اس کی حرکت پر جی جان سے لرزی اور خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، مگر پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا دیکھا تو خوف کے مارے ایک بار پھر زور سے آنکھیں مچ گئی۔ چھوڑے پلیز، وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دور کرتی روتے ہوئے بولی، مگر ایک انچ بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور اگلے ہی لمحے ایول نے اس کی گردن کی ذرا سی سائڈ پر زور سے بائٹ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کی نازک سی کمر پر ڈال کر اسے خود کے قریب تر کر لیا، جیسے اس کا اسے خود سے دور کرنا پسند نہ آیا ہو۔ جبکہ دوسری طرف روحی اس کے بائٹ کرنے پر سسکی، مگر وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر گیا، جس سے اس کی انگلی اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہونے لگی اور ایک دم اسے محسوس ہوا کہ وہ اب اگر اس سے دور نہ ہوا تو اس کی سانس رک جائے گی۔ پلیز مت کریں ایسا، چھوڑیں مجھے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے منت بھرے لہجے میں بول رہی۔ ایول نام ہے میرا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ ایول پلیز، وہ بمشکل بولی کیونکہ اسے اپنی گردن پر شدید تکلیف ہو رہی تھی، جبکہ ایول کو آج خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے اتنے قریب کیوں ہے۔
یا شاید وہ اسے بار بار اپنے سامنے آنے کی سزا دے رہا تھا، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے دنیا سے غافل کر رہی تھی۔ صرف یہ ایک نازک سی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی وجہ سے وہ بے بس ہو رہا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے لبوں سے سفر کرتا اس کی گردن سے لبوں پر آیا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے، مگر پھر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، جس سے وہ پیچھے دیوار سے جا لگی، جبکہ اسے چھوڑتے ہی وہ ہونٹ دوبارہ اپنے چہرے پر چڑھا چکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی، وہی جو کہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ ایول کون ہے اور کیوں یوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک دم سے اس کی گرفت سے نکلتے ہی فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ پلیز جانے دو، وہ بولی، تو ایول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھا اور اسے لے کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس دوران بالکل چپ تھی مگر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش برقرار تھی۔ وہ گاڑی کے رکنے پر گاڑی سے باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھا، جبکہ ادریس بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ باس، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کام کے متعلق۔ ابھی ملک آ کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا ہی تھا، جب ادریس نے اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹڈی کی طرف چل گیا۔ بولو، کیا بولنا ہے؟ وہ اسٹڈی میں آ کر اپنے سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی سے سوال کرنے لگا۔ باس، آج کے دن ہم نے کچھ یونیورسٹیز میں اپنے آدمی بھیجے تھے، جس میں سے ہر یونیورسٹی میں 3 سے 4 آدمی ایک وقت پر چھپ کر لڑکیوں کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے ملنے والی ایک خبر کے مطابق ہمارا ایک آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جو کہ ایک یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اغوا کرنے کے لیے انجیکشنز تیار کر رہا تھا اور دوسرا باہر گیا ہوا تھا، مگر جب واپس آیا تو وہاں ایک نوجوان جو کہ ہوٹ میں موجود تھا اس سب کے پیچھے کون ہے پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی اسے بتانے ہی والا تھا کہ دوسرے آدمی نے اسے گولی مار دی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، مگر اس سب سے پہلے ہی اس نے اس ہوڈ والے شخص کی تصویر کھینچ کر مجھے سینڈ کر دی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اسے ساری بات بتاتا اپنا فون نکال کر ملک کو تصویر دکھانے لگا۔ تصویر کچھ اس طرح سے لی گئی تھی کہ ایول نے اس شخص کے گلے کو دبوچ رکھا تھا اور وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر ملک نے اس تصویر کو غور سے زوم کر کے دیکھا تو اسے تصویر میں ایک لڑکی بھی موجود نظر آئی، مگر سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مالک یہ کبھی بھی نہ پہچان پاتا کہ وہ لڑکی ہے، مگر وہ اس کی نیلے رنگ کی فراک جو کہ گھٹنوں تک آ رہی تھی اس سے پہچان گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے کوئی لڑکی ہے۔ واؤ، بہت اچھے، اب اس یونیورسٹی سے وہ لاش غائب کرواؤ اور ساتھ ہی وہاں کے کیمرے بھی چیک کرواؤ اور اس نیلی فراک والی لڑکی کو ڈھونڈو، ملک نے اس کو شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ باس، لڑکی کون سی؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ یہ جو اس تصویر میں موجود ہے، وہ اس کا فون اسے پکڑواتے ہوئے تصویر کی جانب متوجہ کرتا بولا، تو ادریس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اسے بھی وہ نظر آ گئی۔ باس، مگر یہ لڑکی وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بولا تو ملک بھی 2 پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ جلد از جلد پتہ لگاؤ، کیونکہ اگر یہ وہی لڑکی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے تو یہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے، ملک اب زور سے بولا، کیونکہ اب وہ جلد از جلد ایول کی کمزوری تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر اس بات سے انجان کہ جس کمزوری کو وہ پکڑنا چاہتا ہے وہ خود ایک ایول شیطان ہے جسے اس جیسے لوگوں پر رحم بالکل نہ آتا تھا۔ جی باس، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ یہ کام آپ سائم کے حوالے کر دیں۔ وہ اپنے دماغ میں آئے خیال کو ملک کو بتاتے اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ سائم ایک پولیس والا تھا جو کہ ہر غلط کام پر بھی وہ پردہ ڈال دیتا تھا اور اپنی پوسٹ کا غلط فائدہ بھی اٹھاتا تھا، مگر اب بہت جلد سب بدلنے والا تھا۔ ہاں، یہ کام اگر وہ سنبھالے تو زیادہ اچھا ہے، ملک یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ سائم سے ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس اسٹوری کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھے لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔